बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब से शौहर मरा था रोज रात घर की लाइट चली जाती, सुबह बेटियों की हालत अजीब होती। मेरी जवान बेटियों की दर्दनाक कहानी, कराची बहरिया टाउन की अजीब कहानी। मेरी शादी की पहली सुबह थी जब मेरी सास मेरे कमरे में आई। मेरे शौहर सुबह को उठकर सवेरे ही बाहर निकल गए थे, क्योंकि एक दिन पहले ही शादी गुजरी थी और उनको सारा हिसाब खुद ही करना था। उन्होंने अपनी शादी की पूरी जिम्मेदारी खुद ही उठाई हुई थी। उनके किसी भी भाई ने उनकी किसी भी काम में मदद नहीं की थी। मेरी सास ने आते ही मुझे कहा था कि बीबी उठो और अपना नाश्ता खुद बनाओ, और अपने शौहर का भी। अपनी सारी जिम्मेदारी अभी से उठा लोगी तो आगे चलकर आसानी होगी। मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मेरे खुद के 3 जवान बेटे हैं, मेरे ऊपर उन तीनों की जिम्मेदारी भी है। अगर हो सके तो मेरी भी मदद कर दिया करना। खाना पीना तुम आज से ही अपना अलग कर लो, क्योंकि तुम्हारा ससुर मेरे लिए कोई दौलत छोड़कर नहीं मरा जो मैं तुम लोगों पर लुटाती फिरूं। उस मरहूम की जो थोड़ी बहुत पेंशन मुझे मिलती है, मुझे खुद उसी से गुजारा मुश्किल से करना पड़ता है। मैं अपनी सास की सारी बातें चुप करके सुन रही थी। मेरे पास उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं था। वो ये सारी बातें मुझे कहकर मेरे कमरे से चली गई थी और मैं बैठकर अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मेरे शौहर को शायद पहले से ही उनकी सौतेली माँ के बारे में पता था, इसलिए वो बाहर से आते वक्त नाश्ता अपने साथ ही लेकर आए थे। उन्होंने नाश्ता प्लेट में डालकर मेरे सामने आके रखा था और बहुत ही प्यार के साथ मुझे खिला रहे थे। नाश्ता करते वक्त उन्होंने मुझे बोला था कि तुम मेरी माँ की किसी भी बात का बुरा मत मानना। वो सौतेली जरूर हैं पर मेरी माँ है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत की है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी यानी कि तुम भी उनकी इज्जत करो। रिश्ते प्यार और मोहब्बत के साथ ही चलते हैं, चाहे वो सगे रिश्ते हों या सौतेले। अगर किसी भी रिश्ते में प्यार और इज्जत नहीं होगा तो वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जहाँ पर भी हम थोड़ा सा भी प्यार जता लेते हैं तो पराये भी हमारे अपने हो जाते हैं, और जहाँ पर प्यार खत्म हो जाता है तो वहाँ पर खून के रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। हम दोनों नाश्ता कर रहे थे और बातें भी साथ साथ कर रहे थे, तो उसी वक्त मेरी सास फिर से मेरे कमरे में आ गई थी। मेरे शौहर को मेरी सौतेली सास ने कहा था कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब अपना घर अलग करने के बारे में सोच लो, क्योंकि हमारा घर बहुत ही छोटा है और मैं अपने बेटों से अलग रहना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे तीनों बेटे मेरे साथ रहें, इसलिए तुम्हें ही अब अपना घर अलग करना पड़ेगा। मेरे शौहर की वालदा उनको जन्म देते वक्त ही फौत हो गई थी और उनको उनकी सौतेली माँ ने पाला था। मेरे शौहर की सौतेली माँ उनको कह रही थी कि तुम अपने भाइयों के बड़े भाई हो और उनके बाप की तरह हो। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि इस घर में से कोई भी हिस्सा ना लो, और ये घर जो कि तुम्हारे बाप का था, ये सारा घर अपने तीनों भाइयों के नाम कर दो। वो तुम्हारे छोटे भाई हैं, अब उनका तुम्हें ही ख्याल रखना होगा। मेरी सास की बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही थी कि हमारी शादी के पहले ही दिन वो ये बातें कैसे कह सकती हैं। कुछ दिन तो हमारी शादी को गुजर जाने देती, वो पहले दिन से ही मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरा शौहर जो कि उनका सौतेला बेटा था, वो सारी बातें चुप करके सुन रहा था और सिर्फ हाँ में जवाब देता जा रहा था। वो अपनी माँ को बोल रहा था कि अम्मी जान, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैंने आपको पहले भी कभी भी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया है और आगे भी इंशाअल्लाह किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। ये सारी बातें बोलकर जब मेरी सास मेरे कमरे से बाहर चली गई तो मेरे शौहर ने मुझे कह दिया था कि तुम हमारे मामलात में कभी भी मत बोलना। मुझे पता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती और इसी वजह से वो तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी सारी बातें बर्दाश्त की हैं और जब तक हम उस घर में रहेंगे तुम्हें भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं कभी भी इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता। वो मेरी माँ है, मैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, पर तुम्हें उनको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देना है। मेरे शौहर ने उस दिन मुझसे वादा ले लिया था, जो कि मैंने दिल से कबूल कर लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कभी भी आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी इस बात से मेरे शौहर को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। मैंने अपने घर को अच्छे से संभाल लिया था। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी, अपनी सास को कोई भी काम करने नहीं देती थी, पर फिर भी मैं जितनी भी कोशिशें कर लूं अपनी सास के दिल में जगह कभी भी नहीं बना पाती थी। मैं सारे घर का काम करके जितना भी थक जाऊं तो आखिर में अपनी सास के पैर जरूर दबाया करती थी। मैं अपनी सास के साथ साथ उनके तीनों बेटों के कपड़े भी धोया करती थी, पर मेरी सास कभी भी मुझे शाबाश तक नहीं देती थी। मेरा नाम तमन्ना है और मैंने एक गरीब घराने में जन्म लिया था। मेरी 5 मुझसे छोटी बहनें थीं।
اور میں سب سے بڑی تھی۔ میرے بابا مزدوری کرتے تھے اور ہمارا گزارا بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ ہم 2 دن کے فاقے بھی کاٹتے تھے کیونکہ بابا کا مزدوری کا کام کبھی لگ جاتا تھا تو وہ کچھ پیسے لے کر آتے تھے اور گھر کا سامان یا راشن لاتے تھے۔ اگر کام نہیں ملتا تھا تو ہم 2 دن بھی بھوکے گزار لیتے تھے۔ میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا جو بابا کی مدد کر لیتا۔ میرے گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے، اسی لیے بابا نے میری شادی اپنی بہن کے نند کے سوتیلے بیٹے کے ساتھ کر دی تھی، جس کا نام ایاز تھا۔ میرے شوہر کی قدر گھر میں بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اس سے تبھی بات کرتی تھی جب وہ تھوڑے بہت پیسے لا کر ان کے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ اگر اس کا بھی کوئی کام کسی دن نہیں لگتا تھا تو اس کی ماں اس دن منہ بنا کر بیٹھ جایا کرتی تھی، کیونکہ میرا شوہر بھی ایک دکان پر مزدوری کرتا تھا اور اس کی کوئی بھی نوکری نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی بہت مشکل وقت گزارا تھا اور سسرال میں بھی میرا وہی حال تھا۔ میری ساس نے مجھے پہلے دن سے الگ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنا کھانا پینا الگ ہی بنایا کرو اور سارا راشن اپنے شوہر سے منگوایا کرو۔ میری ساس نے مجھے جیسا کہا تھا میں نے اس کی ہر بات پر عمل کیا، کیونکہ میرا شوہر اپنی سوتیلی ماں کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ اسی لیے میں نے کبھی بھی اپنی ساس کو کسی بھی بات کے لیے منع نہیں کیا تھا۔ وہ جیسا کہتی تھی ان کا حکم میرے لیے سر آنکھوں پر ہوتا تھا۔ میرا شوہر نوکری کی تلاش میں تھا اور وہ جہاں پر بھی کسی نوکری کے بارے میں اشتہار پڑتا تھا تو وہاں پر نوکری کے لیے اپلائی کر دیتا تھا۔ میری شادی کے 6 مہینوں کے بعد ہمارے پاس خوشخبری آئی تھی اور میں ماں بننے والی تھی۔ میرے شوہر کو اس بات سے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی تھی، پر میں تھوڑا بہت پریشان ہو رہی تھی اور اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی تو ابھی تک کوئی نوکری بھی نہیں ہے، ہمارا گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے تو ہمارا بچہ کیسے پلے گا۔ میرا شوہر مجھے سمجھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہر انسان اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، تم دیکھنا ہمارا بچہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہوگا اور اپنے ساتھ ہمارے لیے بھی خوشیاں لے کر آئے گا۔ جب میری ساس کو پتہ چلا تھا کہ میں امید سے ہوں تو اس پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کو تو اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ اس کا بیٹا جو تھوڑا بہت کچھ پیسہ اس کو دیتا تھا اب وہ کہیں اپنے بچے پر نہ خرچ کر دے اور ان کا وہ پیسہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ میرے شوہر کو روز روز کہتی تھی کہ اپنا گھر کا بندوبست الگ کر لو، اب تو تم 2 ہو، کل کو 3 ہو جاؤ گے، ہمارا گھر پہلے ہی بہت چھوٹا ہے اور تم لوگ بچے پیدا کر رہے ہو۔ میرے شوہر کو اس بات سے بہت ہی زیادہ دکھ پہنچا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی کرائے کا مکان ہی مل جائے اور ہم اپنی ماں سے الگ ہو جائیں، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس گھر میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو، اور ایسا ہونے سے پہلے ہی وہ الگ ہونا چاہتے تھے، پر ان کی آمدنی کیونکہ بہت ہی کم تھی اسی لیے ابھی فی الحال یہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ کوشش تو بہت کرتے تھے پر ان کی یہ کوشش فی الحال کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میری ساس نے بیٹی پیدا ہونے پر مجھے بہت ہی باتیں سنائی تھی کہ تمہارے شوہر کے پاس پہلے تو کچھ ہے نہیں اور تم اوپر سے بیٹی ہی پیدا کر رہی ہو، تمہیں پتہ تو ہے بیٹیاں لے کے تو کچھ نہیں آتی، جو کچھ بھی گھر میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ بھی اپنے ساتھ جہیز میں لے کر جاتی ہیں، تمہیں بیٹی پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنی ساس کو سمجھایا تھا کہ بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا میری بس کی بات نہیں ہے، جو بھی مجھے اللہ پاک نے دیا ہے مجھے اس پر بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ اس نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ بیٹی اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور مجھے اللہ پاک کی رحمت سے کوئی بھی مایوسی نہیں ہے۔ میری بیٹی پیدا ہونے کے بعد میری ساس نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ میرا چھوٹا بچہ بھی تھا اور اس نے سارا کام اب میرے ذمہ ڈال دیا تھا۔ پہلے وہ اپنا تھوڑا بہت خود کر لیتی تھی، میرے بچے پیدا ہونے کے بعد وہ کسی بھی چیز میں ہاتھ تک نہیں ڈالتی تھی، مجھے بچہ بھی سنبھالنا پڑ جاتا تھا اور پورا گھر بھی میرے ذمہ تھا۔ میری بیٹی جب 2 سال کی ہوئی تھی تو ایک بار میں پھر سے امید سے ہو گئی تھی۔ میں یہ بات اپنی ساس کو بتانے سے بہت ہی زیادہ ڈر رہی تھی اور میں نے اپنے شوہر کو بھی منع کر دیا تھا کہ ابھی آپ اپنی ماں کو مت بتائیں۔ 5 مہینے گزر گئے تھے اور یہ بات چھپنے والی تھی نہیں۔ میرا پیٹ جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا جا رہا تھا، میری ساس خود بخود سمجھ گئی تھی کہ میں ایک بار پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ دوسری بار جب میری ساس کو پتہ چلا تھا تو اس نے گھر میں بہت ہی بڑا تماشا ڈال دیا تھا اور کہہ رہی تھی کہ ایک تو ہمارا گھر اتنا چھوٹا ہے اور آپ لوگ بچے پہ بچہ پیدا کیے جا رہے ہو، مجھے تو پتا ہے کہ تم لوگوں کی ساری نظر اسی گھر پر ہے اور ایک دن تم یہ گھر اپنے نام کر لو گے اور ہمیں اس گھر سے باہر نکال دو گے۔ میری ساس کی یہ ساری باتیں میرا شوہر خود سن رہا تھا اور اس نے اپنی ماں سے بول دیا تھا کہ اب ہم کچھ ہی دنوں میں یہاں سے چلے جائیں گے، آپ پریشان مت ہو، میں نے پہلے کبھی آپ کو کوئی دکھ پہنچایا ہے؟ جب میں آپ کو اس گھر سے نکالوں گا میں تو اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ سے اونچی آواز میں بات تک کروں، تو میں آپ کو اس گھر سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ یہ گھر میرے باپ کا ہے اور اس گھر میں جتنا حصہ میرے بھائیوں کا ہے اتنا حصہ میرا بھی ہے، پر میں اپنا حصہ آپ کو دیتا ہوں اور میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ مجھے بس 2-3 دنوں کی مہلت چاہیے اور جب تک میں کوئی بندوبست کر لوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے شوہر مجھے کہنے لگے کہ
اپنا سامان پیک کر لو، ہم کراچی جا رہے ہیں۔ مجھے وہاں پر ایک فیکٹری میں ہلکی پھلکی نوکری مل گئی ہے اور اب ہم وہاں پر ہی رہیں گے۔ میں نے کرائے کے مکان کا بندوبست کر لیا ہے اور پھر اگلی صبح کو میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ کراچی لے گیا۔ کراچی کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا اور ہم لوگ وہاں پر رہنے لگے، جہاں پر ایک کمرہ، چھوٹا سا باورچی خانہ اور غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ یہ گھر چھوٹا ضرور تھا پر یہاں پر سکون بہت ہی زیادہ تھا۔ میرا شوہر دن کو فیکٹری چلا جاتا تھا اور میں گھر میں سارا دن سلائی کرتی تھی۔ اس طرح ہمارا گزارا بہت ہی اچھے سے ہونے لگا تھا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد میرے گھر میں ایک اور بیٹی نے جنم لیا تھا جو کہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بولا تھا کہ تمنا دیکھ لینا، یہ بیٹی ہمارے لیے خوشی بن کر آئی ہے اور اس کے آنے کے بعد اب ہمارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا سچ ثابت ہوا تھا اور اس بیٹی کے پیدا ہونے کے کچھ ہی وقت کے بعد میرے شوہر ایاز کو ایک بہت ہی اچھی پرائیویٹ نوکری مل گئی تھی، جس کے بعد ہم بہت ہی خوش زندگی گزارنے لگے تھے۔ اب ہمارے پاس پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں تھی، ہمارا کھانا پینا بہت ہی اچھا تھا اور ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے ہر وہ سکھ موجود تھا جو کہ ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ میں نے اب کپڑے سینے بھی چھوڑ دیے تھے اور سارا دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزارتی۔ میری دونوں بیٹیاں جب تھوڑی بڑی ہو گئیں تو ان کے بابا نے انہیں کراچی کے بہت ہی اچھے اسکول میں داخلہ دلوا دیا، جہاں پر بچوں کی بہت ہی اچھے سے پڑھائی ہوتی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کا خود بھی پڑھنے میں بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر افسر بناؤں گی تاکہ وہ اپنے بابا کا نام روشن کر سکیں اور ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ میری بیٹیوں میں تو اپنے باپ کی جان بستی تھی، وہ بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور کہتے تھے کہ میری بیٹیاں میرے لیے رحمت بن کر آئی ہیں۔ ان کے آنے کے بعد ہی میں نے اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھی ہیں۔ وہ روز ڈیوٹی پر جاتے ہوئے بیٹیوں کو اسکول چھوڑ کر جاتے تھے اور واپسی پر ان کو ساتھ لے کر آتے تھے۔ وہ کراچی میں ہر ویکینڈ پر اپنی بیٹیوں کو گھمانے لے کر جاتے تھے اور ان کی ہر خوشی کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ میرے شوہر میری اور اپنی بیٹیوں کی ہر خوشی پوری کرتے تھے۔ میں نے کیونکہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی، بہت ہی غربت کی زندگی گزاری تھی میں نے، تو ایسی زندگی جینے کے خواب دیکھے تھے جو کہ میرے اب پورے ہو رہے تھے اور میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ہمیں کراچی آئے ہوئے 15 سال گزر گئے تھے اور ان 15 سالوں میں میری ساس یا ان کے گھر والوں نے کبھی بھی ہماری کوئی خبر نہیں لی تھی، نہ وہ ہمارے پاس آئے تھے اور نہ ہی ہم واپس ان کے گھر گئے تھے۔ میرے شوہر مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ میری ماں کو ہمیشہ یہی ڈر رہتا ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گا تو شاید ان سے گھر میں سے حصہ لے لوں گا، اور میں یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری ماں کا میری طرف سے تھوڑا بھی دل دکھے۔ وہ سوتیلی ضرور ہے پر میرے لیے میری ماں ہے اور میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ وہ ذرا سا بھی میری وجہ سے پریشان ہو۔ اسی 15 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی واپسی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ہم جس کرائے کے مکان میں رہتے تھے، میرے شوہر نے اب وہ مکان خرید لیا تھا اور وہ ہمارا اپنا گھر بن چکا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں اب جوان ہو گئی تھیں اور ان کے بابا نے ان کے لیے اچھی خاصی رقم جمع کر کے رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری بیٹیاں انہی مشکلوں کا سامنا کریں جن مشکلوں سے میں گزرا ہوں۔ میں اپنی بیٹیوں کی آنے والی زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہوں، جیسے وہ ہمارے بعد بھی خوش زندگی گزار سکیں۔ ایک دن میں اور میری دونوں بیٹیاں اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید زمین تھوڑا ہل رہی ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اس بات سے آگاہ کیا اور ان کو بول دیا کہ شاید زمین ہلنے لگی ہے اور زلزلہ آ رہا ہے۔ وہ زمین کا جھٹکا تو بہت ہی تھوڑا سا تھا اور کچھ ہی سیکنڈوں کا تھا، پر مجھے محسوس ہوا تھا میرے ساتھ ہمارے محلے میں رہنے والے کئی لوگوں نے وہ زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا تھا اور سبھی لوگ اللہ پاک سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ میں نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی کہ اچانک خبر ملی کہ جس عمارت میں میرے شوہر کام کرتے تھے، زلزلے کی وجہ سے وہ عمارت گر گئی ہے اور اس میں جتنی بھی لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے دب کر شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد میرے تو حواس ہی ختم ہو گئے تھے، مجھے تو کوئی بھی ہوش تک نہیں تھا۔ وہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میرے شوہر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میری بیٹیوں کو یتیم کر چکے تھے۔ مجھے خود سے زیادہ اب اپنی بیٹیوں کی فکر رہتی تھی جو کہ جوان ہو چکی تھی۔ میں نے تو جیسے تیسے خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری بیٹیوں کو اب مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ہمت ہارنے کی وجہ سے میری بیٹیاں بھی کمزور پڑ جائیں۔ میں ان کو پڑھانا چاہتی تھی اور میں ان کو کچھ بنانا چاہتی تھی۔ اگر میں اپنی ہمت ہار دیتی تو وہ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتی، اور میں یہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ موت ہر انسان کو آنی ہے اور ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کی موت پر بھی اب صبر کر لیا تھا۔ دکھ تو میرے دل میں بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ واحد ہی ہمارے جینے کا سہارا تھا، پر ہمیں اللہ پاک کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے، اور میں بھی اب اس بات کو سمجھ چکی تھی۔ زلزلے میں مرنے والے لوگوں کے لیے سرکاری طور پر 50 لاکھ ان کے گھر والوں کی مدد کے طور پر دیے گئے تھے، جو کہ ہمیں بھی ملے تھے، پر میں نے وہ ساری رقم اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کروا دی تھی۔ میری ساس اور میرے شوہر کے بھائی، جو کہ ان کی موت کی خبر سننے کے بعد بھی نہیں آئے تھے، وہ رقم ملنے کی خبر پر دوڑے ہوئے ہمارے پاس آئے تھے
اور پھر میری ساس مجھ پر اور میری بیٹیوں پر صدقے واری جا رہی تھی۔ پر پھر میری ساس مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، ان کی باتیں مجھے زہر لگ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی تھی اور اب مجھے بیٹی بیٹی کہہ کر بلا رہی تھی۔ مجھے ان کے دل میں جو لالچ تھا وہ سب کچھ سمجھ آ چکا تھا، پر اب میں ان کی باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ ان کا بیٹا جو کہ ان کی ہر بات مانتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جتنے دن ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے رہنا ہے بھلے رہیں، پر آپ لوگ مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھیے گا۔ میری بیٹیوں کے باپ کی موت پر ہمیں جو بھی رقم ملی ہے میں نے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کی ہے۔ آپ اگر اس غلط فہمی میں ہمارے گھر میں رکے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو ان پیسوں میں سے حصہ دینے والی ہوں تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد میری ساس نے میرے اور میری بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ میری بیٹیاں جو کہ اپنے باپ کے پیار کی بہت زیادہ عادی ہو گئی تھیں، وہ اپنے باپ کے سوا بالکل بھی نہیں رہ پا رہی تھیں۔ ان کی موت کے بعد میری بیٹیاں بہت ہی زیادہ اداس رہنے لگی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں آپس میں باپ کی باتیں کر کے بہت زیادہ رویا کرتی تھیں اور جب بھی مجھے دیکھتی تو وہ فوراً ہی چپ کر جاتی تھی۔ میں ان کی ماں تھی، ان کے دل کی ہر بات سمجھ سکتی تھی۔ وہ مجھے محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ دونوں کس قدر دکھی ہیں، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر وہ دونوں روئیں گی تو امی کی حالت خراب ہو جائے گی اور میں ہی تو اب ان کے جینے کا واحد سہارا تھی۔ پر ان کے باپ کی موت کے بعد میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میری بیٹیوں کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ رات کو میرے ہی کمرے میں میرے ساتھ سوتی تھی اور بہت ہی زیادہ ڈرتی تھی۔ وہ رات کو کبھی کبھی نیند سے چلا کر اٹھ جاتی تھی اور اٹھتے ہی رونے لگ جاتی تھی۔ میں ان کو سمجھا کر پھر سے سلا دیتی تھی اور مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی موت کو بھول نہیں پا رہی ہیں، کیونکہ میری بیٹیوں نے پہلے کبھی بھی ایسا کوئی دکھ دیکھا نہیں تھا اور وہ حادثہ جس میں ان کے بابا فوت ہو گئے تھے وہ کافی بڑا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا جو کہ ملبے میں دبنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا تھا اور وہ ان کا چہرہ بالکل بھی بھول نہیں پاتی تھی۔ ان کے باپ کی موت کو بہت ہی دن گزر گئے تھے پر ان کی حالت نہیں سنبھلی تھی۔ ان دونوں کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی تھی۔ اس وقت کراچی میں بارشیں بہت ہی زیادہ ہو رہی تھیں اور رکنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ گھر میں کیونکہ راشن وغیرہ میں خود ہی لے کر آتی تھی تو بیٹیوں کی اس حالت کی وجہ سے انہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑ پاتی تھی۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے بابا کی موت کی وجہ سے ان کی پڑھائی بھی رک گئی تھی۔ ایک دن بہت ہی زیادہ بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے سارے محلے کی لائٹ چلی گئی تھی۔ گھر میں کافی زیادہ اندھیرا ہو گیا تھا اور اندھیرے سے میری دونوں بیٹیاں بہت ہی زیادہ ڈرتی تھیں۔ میں نے وہ ساری رات اپنی بیٹیوں کے ساتھ جاگ کر ہی گزاری تھی۔ مجھے قرآنی جتنی بھی آیات یاد تھیں میں نے وہ ساری پڑھ کر اپنی بیٹیوں پر دم کیا تھا۔ بارشوں کی وجہ سے گھر کی بجلی اب روز ہی جانے لگی تھی۔ گھر میں بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ راتوں کی نیند ہماری حرام ہو چکی تھی اور دن سارا بے چینی میں گزر جاتا تھا۔ میری جوان بیٹیوں کی یہ حالت مجھ سے برداشت بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی اور میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے محلے کی ایک عورت جس کا نام فرزانہ تھا اس کے ساتھ مشورہ کیا، جو کہ اکثر میرے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ محلے کے لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت اچھی ہو جایا کرتی تھی۔ میرے محلے میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے سارے کے سارے میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو پتا تھا کہ میری 2 جوان بیٹیاں ہیں اور میرے گھر میں کوئی بھی مرد افراد نہیں ہے جو ہمارا خیال کر سکے، اسی لیے وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ فرزانہ بہن نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں میں بھی ایک بار ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ تمہاری بیٹیاں بھی اپنے باپ کی موت کو بھول نہیں پا رہی ہیں۔ تمہیں ان دونوں کو کسی پیر فقیر کے پاس لے جانا چاہیے اور ان پر دم کروانا چاہیے، تبھی جا کر ان کی حالت اور طبیعت کچھ ٹھیک ہوگی۔ فرزانہ بہن کی بات مجھے تھوڑی ٹھیک لگی اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی اگر پیر یا کوئی بھی ایسا ہے جو دم درود کرتا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دو، میں اپنی بیٹیوں کو ان کے پاس لے جاؤں گی، کیونکہ میری دونوں بیٹیاں جوان ہیں، ان کی شادی کی عمر ہے، ان کی پڑھائی بھی رک گئی ہے۔ اگر ان کی حالت دن بدن ایسے ہی خراب ہوتی جائے گی تو میں دو کو کیسے سنبھالوں گی اور کیسے ان دونوں کا رشتہ آئے گا اور کون ایسی لڑکیوں سے شادی کرے گا۔ فرزانہ بہن نے مجھے کامل کے بارے میں بتایا اور اس نے مجھے کہا کہ بہن جس دن تم کہو گی میں بھی تمہارے ساتھ اس عامل کے پاس چلوں گی، تم اپنی دونوں بیٹیوں کو ان سے دم کروانا اور دیکھنا وہ دونوں بالکل ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے فرزانہ بہن کو کہا کہ ہاں تم تیار رہنا، کل ہم دونوں چلیں گے۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو فرزانہ بہن کے ساتھ لے کر اس عامل بابا کے پاس گئی جو کہ کراچی سے بہت ہی زیادہ دور علاقے میں رہتے تھے۔ میں نے دیکھا تو پہلے بھی وہاں پر کافی لوگوں کا رش تھا۔ میری بیٹیاں تو صرف ڈر رہی تھیں، پر وہاں تو ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے جسم میں جن یا کسی بدرو نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ میں پہلے تو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہی تھی، پر پھر میں نے دیکھا کہ اس عامل نے اپنے دم سے کیسے لوگوں کو ان بدروہوں سے آزادی دلائی تھی، تو میرا بھی اس عامل پر پکا یقین ہو گیا تھا۔ کافی لوگ جو کہ تڑپتے ہوئے آ رہے تھے اور ہنستے مسکراتے اپنے پیروں پر چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میری بیٹیوں کے ساتھ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا،
پر پھر بھی میں نے اس عامل بابا کو ساری بات بتائی تھی کہ یہ دونوں اپنے باپ کی موت کے بعد بہت زیادہ ڈرنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی بھی رک گئی ہے اور میں بھی کافی زیادہ پریشان رہنے لگی ہوں۔ اس بابا نے مجھے کہا تھا کہ میں اب جو ان دونوں پر دم کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد یہ کبھی بھی نہیں ڈریں گی، انشاءاللہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گی اور آپ کا نام روشن کریں گی۔ بابا نے جب میری بیٹیوں پر دم کرنا شروع کیا تو میری بیٹیاں بتا رہی تھیں کہ بابا کے دم کرنے سے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز ہمارے جسم سے نکل رہی ہے اور وہ بہت ہی بھاری چیز ہے۔ بابا کے دم کرنے کے بعد میری بیٹیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور مجھے وہیں پر محسوس ہو رہا تھا کہ میری بیٹیاں بالکل ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب اس بابا نے میری بیٹیوں پر دم کر کے ختم کیا تو میں نے ایک چھوٹا سا نذرانہ بابا کو پیش کیا جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے بولا کہ یہ یتیم بچیاں ہیں، میں ان پر دم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں لوں گا اور میری دعائیں ہمیشہ ان دونوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے اس عامل بابا کو بہت ساری دعائیں دی تھی بدلے میں، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی اور چیز مجھ سے نہیں لی تھی۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو واپس گھر لے آئی تھی اور اگلے دن سے ہی میری بیٹیوں نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی پھر سے معمول پر آ رہی ہے اور اب میں بے فکر ہو کر پھر سے سکون کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔